अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद है और मैं एक प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर हूँ। कराची से लाहौर तक माल पहुँचाना मेरा रोज़ का काम है। ये सफ़र मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने हर तरह का मौसम, हर किस्म के रास्ते और हर तरह के अजीबोगरीब वाक़यात देखे हैं। ट्रक चलाना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक ज़िंदगी है जो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इस रास्ते से गुजरे हों। कभी अंधेरी रातों में अकेले बेकार रास्ते तय करना पड़ते हैं, कभी बदमाशों का डर होता है और कभी बेरहम मौसम ट्रक को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं थी। ये एक ऐसा तजुर्बा था जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख गया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये एक ऐसा वाक़या था जो समझना मुश्किल है और जो लोग सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं शायद इस पर यकीन भी ना कर सकें। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो सब कुछ असल था। ये बात कुछ साल पहले की है। एक रात मैं लाहौर से कराची के लिए निकला। रात का वक्त था और चांद की रोशनी भी थी, मगर सिर्फ इतनी कि रास्ते हल्के से नुमायां हो सकें। मैं अपनी हिफाजती सिलसिले पूरे कर चुका था। डीजल चेक, इंजन को चेक करना और साइड मिरर्स को ठीक से एडजस्ट कर दिया। फिर अपने माल का वज़न कंफर्म किया और अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू कर दिया। मैं M5 मोटरवे से गुजरते हुए खानेवाल के करीब पहुंचा। रास्ता सुनसान था, बिल्कुल खामोश। सिर्फ कभी कभी कोई दूसरा ट्रक या गाड़ी सामने से गुजर जाती थी। ये वो वक्त था जब आधा पाकिस्तान नींद में होता है और सिर्फ हम ट्रक ड्राइवर्स जैसे लोग इन खौफनाक रास्तों पर चलते हैं। मगर उस रात जो कुछ मैंने देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब, सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या बन गया। मुझे बचपन से ही ये बात समझाई गई थी कि रात के वक्त अकेले सफ़र करते हुए किसी अजनबी को लिफ्ट देना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ख़ासकर जब आप एक ट्रक ड्राइवर हैं और दूर दराज सुनसान रास्ते तय कर रहे हैं। मुझे बहुत से पुराने ड्राइवर्स ने भी यही कहा था कि कभी कभी रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं होते, जो कुछ और भी होते हैं। मगर उस रात जो कुछ मेरी ज़िंदगी में होने वाला था उसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। आधी रात का वक्त हो चुका था और मैं अपने ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस कर रहा था। डीजल का मीटर चेक करते हुए मैंने समझा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे एक आदमी पर पड़ी। वो अकेला खड़ा था। चांदनी रात में उसका हल्का सा साया रोड पर पड़ रहा था। वो हाथ हिला रहा था जैसे किसी मदद की फरियाद कर रहा हो। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे याद था कि बड़े बुज़ुर्ग और पुराने ट्रक ड्राइवर्स हमेशा कहते थे कि रात के मुसाफिर सिर्फ मुसाफिर नहीं होते, कभी कभी उनके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी होती है जो इंसान को तबाह कर सकती है। लेकिन जाने क्यों उस रात एक अजीब सी बेचैनी दिल में महसूस हो रही थी। ऐसे लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि मुझे उस आदमी को लिफ्ट देनी चाहिए। शायद इंसानी हमदर्दी थी या शायद मेरी तकदीर मुझे एक अजीब मोड़ पर ले जा रही थी। मैंने धीरे से ब्रेक दबाई। ट्रक रुक गया और जैसे ही उस आदमी ने देखा कि मैं रुका हुआ हूँ तो तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ा और बिना किसी इजाज़त के ट्रक के अंदर बैठ गया। जैसे ही उसने अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी सर्द हवा ट्रक के अंदर दाखिल हुई। एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रक के अंदर का माहौल भी बदल गया हो। वो आदमी अजीब था। उसका चेहरा बेचैनी का आईना लग रहा था, जैसे कई दिनों से उसने आराम ना किया हो। उसकी आंखें सुर्ख थी, बिल्कुल खून जैसी। पहले मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसा है, मगर जब मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा
تو ایسا محسوس ہوا وہ صرف تھکا نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر چھپی ہے جو سمجھنا آسان نہیں۔ اس کے کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے، جیسے کئی دن سے اس نے نئے کپڑے نہیں پہنے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کپڑوں سے مٹی کی نہیں بلکہ کسی اور عجیب سی چیز کی بو آ رہی تھی۔ ایک ایسی بو جو نہ خون جیسی تھی نہ کہ کیچڑ جیسی، بلکہ ایک عجیب سی ملی جلی مہک جو میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ مجھے اس آدمی میں ایک عجیب سی بات محسوس ہو رہی تھی، مگر میں چپ رہا۔ میں نے ٹرک دوبارہ چلا دیا اور انجن کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ رات کے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، صرف کبھی کبھی کسی دوری پر کوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیتی تھی جو چند لمحوں میں اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں بالکل خاموش رہے، صرف ٹرک کے ٹائرز کی آواز اور کبھی کبھی سیدھا راستے پر گرتی ہوا کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ وہ آدمی میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی نظر میں کیا چھپا ہے۔ کیا وہ مجھے صرف دیکھ رہا تھا یا کسی اور چیز کا انتظار کر رہا تھا؟ میں نے اپنی ہمت جتائی اور پوچھا، بھائی جان کہاں جانا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بس تھوڑا آگے چھوڑ دینا۔ پھر اچانک اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، بھائی آپ یہ راستے پر پہلے بھی آئے ہیں؟ میں نے ایک بار اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر جواب دیا، ہاں، ہر مہینے آتا ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ ایک عام مسکراہٹ نہیں تھی، جیسے کوئی بات چھپا رہا ہو، جیسے اس کے چہرے کے پیچھے کوئی راز ہو۔ ایک عجیب سی بے چینی میری رگوں میں دوڑ گئی۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، آج آپ پہلی دفعہ کسی کو لفٹ دے رہے ہیں؟ اس کا یہ سوال مجھے اور زیادہ عجیب لگا۔ یہ بات اس نے کیوں پوچھی اور اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا؟ میں نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر سیدھا راستے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ پھر مسکرایا، مگر اس بات اس کی مسکراہٹ اور بھی عجیب تھی، جیسے اسے پہلے سے سب کچھ پتا ہو، جیسے وہ مجھے جان چکا ہو، یا شاید جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہو۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر مزید مضبوطی سے جم گئے۔ رات کی ہوا اور ٹھنڈی لگنے لگی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ٹرک کے اندر کوئی اور بھی ہے، شاید صرف ہم دونوں نہیں، شاید کوئی تیسرا بھی ہے، مگر وہ دکھ نہیں رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا اصل میں ہو رہا ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ سینے سے نکل کر باہر گر جائے گا۔ میں نے ٹرک کے سائیڈ مرر میں بھی دیکھا، لیکن وہاں مجھے صرف اندھیرا نظر آیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، لیکن ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے مجبور کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اپنی نظر پچھلی سیٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میری آنکھوں نے اس عورت کی جھلک دیکھی، میری روح کانپ گئی۔ وہ بالکل بے حرکت بیٹھی تھی۔ جی، میری پچھلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ اس کے کندھوں سے لٹک رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ، وہ چہرہ جو صرف ایک عجیب سیاہ سایہ لگ رہا تھا، جیسے کوئی جل چکا ہو یا صرف ایک اندھیری خال ہو۔ اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں بالکل بے نور تھیں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف مجھے دیکھ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ٹرک کے اندر کا ماحول ایک دم سے بدل گیا ہے۔ پہلے جو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ اب اتنی بھاری محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے میں کوئی بند کمرے میں ہوں۔ میرا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جم گیا اور میں نے فوراً بریک لگا دی۔ ایک تیز چیخ سی میری کانوں میں گونج گئی۔ یہ آواز کہاں سے آئی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن جیسے ہی ٹرک ایک جھٹکے سے رکا، میں نے اپنی سائیڈ والی سیٹ کی طرف دیکھا اور وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے لگا کہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ آدمی جو ابھی میرے پاس بیٹھا تھا، جو مجھ سے سوال کر رہا تھا، جو عجیب طریقے سے مسکرایا تھا، وہ ایک پل میں غائب ہو چکا تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر جان بچانے کی سوچ آئی اور میں نے فوراً ٹرک کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے نیچے قدم رکھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ہوا ایک دم ٹھنڈی اور بھاری لگنے لگی تھی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرا دل چلا رہا تھا کہ میں بس یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر مجھے ایک اور آواز سنائی دی، ایک دھیمی سی
کانپتی ہوئی عورت کی آواز جو کہہ رہی تھی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس آواز نے میری ہمت توڑ دی۔ میں ٹرک سے دور بھاگ گیا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ہر ہارٹ بیٹ ایک دھماکے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میرا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ ٹرک کے پاس گیا۔ میں نے ٹرک کے اندر جھانک کر دیکھا، مگر اندر کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ عجیب آدمی، نہ وہ سفید کپڑوں والی عورت۔ لیکن تبھی ایک دھیمی سی ہنسی گونج اٹھی، ایک ایسی ہنسی جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ ہنسی تیز ہوتی گئی۔ وہ آواز میرے آس پاس گونج رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف سے آ رہی ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے بالکل نزدیک ہے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ میری گردن ایک دم بھاری محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی اس پر ہاتھ رکھ رہا ہو۔ میں ابھی بھی ٹرک کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ایک آدمی کی آواز جو اتنی سست تھی جیسے کوئی زندہ لاش بول رہی ہو، بھائی یہاں رکنا مت، ورنہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک اور ٹرک ڈرائیور نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے یہ کہا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک سردی سی میرے جسم میں گھسنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑے ہو کے سانس لے رہا ہے، لیکن وہ دکھ نہیں رہا۔ میں نے ایک پل کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً ٹرک کے اندر چڑھا اور بنا ادھر ادھر دیکھے بس ایکسیلیٹر دبا دیا۔ ٹرک ایک زور کا جھٹکا کھا کر آگے بڑھا، لیکن پیچھے سے مجھے ایک چیخ سنائی دی، ایک ایسی چیخ جو انسانی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی غصے میں ہو، جیسے کوئی مجھے واپس بلا رہا ہو۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ مجھے پتا تھا اگر میں نے پیچھے دیکھا تو شاید واپس نہیں جا سکتا۔ جب میں اگلے ایک چوکی پر پہنچا تو وہاں کی پولیس والوں سے یہ سب بات کی۔ انہوں نے کہا، بھائی تم بہت نصیب والے ہو جو بچ گئے، یہ راستہ شیطانی ہے، بہت ٹرک ڈرائیورز یہاں غائب ہو چکے ہیں، یہ جو آدمی تم نے اٹھایا یہ بہت پہلے مر چکا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ اسی راستے پہ ہوا تھا، اور جب بھی کوئی رات میں اس راستے سے گزرتا ہے اسے لفٹ مانگتا ہے جو رک جائے، وہ پھر واپس نہیں آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، لیکن ایک بات پکی تھی، اس رات جو کچھ میں نے دیکھا وہ صرف کوئی کہانی نہیں تھی۔ مجھے اپنی سنائی ہوئی باتیں ایک سپنے کی طرح لگ رہی تھی، لیکن پولیس والوں کے چہرے پر جو گھبراہٹ تھی اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ صرف میری سوچ نہیں تھی، یہ سب سچ تھا۔ ایک سینئر پولیس والا آگے بڑھا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہیں پتہ ہے جو لوگ یہاں رک جاتے ہیں ان کا ٹرک تو ملتا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں ملتے۔ میں نے گھور کر اس پولیس والے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے؟ وہ آدمی ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہے، پھر ایک طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی جالی لگی ہوئی ہے جس میں ایک پرانا آدھا جلا ہوا ٹرک کا نمبر پلیٹ لٹک رہا ہے۔ یہ ایک ٹرک ڈرائیور کا تھا جو 1 سال پہلے اسی جگہ سے گزرا تھا۔ اس نے بھی لفٹ دی تھی، پھر اس کا صرف ٹرک ملا، وہ خود نہیں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری روح کانپ گئی ہو۔ مجھ سے پہلے بھی لوگ اسی جال میں پھنسے تھے، مگر میں کس طرح بچ گیا؟ شاید اس لیے کیونکہ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید میں نے اس ٹرک ڈرائیور کی بات سن لی تھی جو مجھے آگاہ کر گئی، یہاں رکنا مت ورنہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ مجھے یاد آیا وہ چیخ، وہ جلتا ہوا چہرہ، وہ سفید کپڑوں میں بیٹھی عورت جو صرف مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، کسی اور کو روکنے کے لیے، کسی اور کو اپنی کہانی کا حصہ بنانے کے لیے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی اجنبی کو لفٹ نہیں دی، چاہے کوئی کتنا بھی مجبور کیوں نہ لگے، چاہے کوئی کتنا بھی گڑ گڑا لے۔ میں اپنی جان کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا تھا، اور اگر آپ بھی کبھی رات کے اندھیرے میں کسی سنسان راستے سے گزریں اور کوئی لفٹ مانگے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کو بلا رہا ہو وہ انسان نہ ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔
جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔